अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हालिया दौरा है कराची महज एक सियासी जलसा नहीं था, बल्कि ये उन तमाम तासुर साजियों का अमली जवाब था जो महीनों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही हैं। NOC में ताखीर, मकाम की बार बार तब्दीली, कारकुनों पर दबाव और पुलिस की सख्ती, इन सब रुकावटों के बावजूद कराची के अवाम की बड़ी तादाद का निकल आना इस बात का सबूत है कि PTI आज भी मुल्क की सबसे मकबूल और मुतहर्रक सियासी कुव्वत है। सुहेल अफरीदी ने सिंध हुकूमत को आमरीत से तशबीह दी और दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने आइन के ढांचे को नुकसान पहुंचाया। दिलचस्प अमर यह है कि यह जलसा ऐसे वक्त में हुआ जब वफाकी सतह पर सियासी मुज़ाकरात की बात हो रही है। सवाल यह कि क्या मुज़ाकरात दबाव में आकर किए जाते हैं या ताकत की बुनियाद पर। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो हमेशा बातचीत के हक में रही है, मगर आइन, वोट और अवामी मैंडेट पर कोई समझौता किए बगैर। कराची का जलसा दरअसल इसी मौक़िफ़ की तौसीक था कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर कमज़ोर नहीं बल्कि अवामी ताकत के साथ बैठी है। 9 मई के वाक़यात और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को एक बार फिर मंजर आम पर लाना भी इसी सियासी माहौल का हिस्सा नजर आता है। मगर हकीकत यह है कि ना तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी किसी भी मुकदमे में नामजद हैं और ना ही किसी अदालत ने उनके खिलाफ कोई फैसला दिया है। क्या कराची का पावर शो अवामी हमायत का मुजहर था या बढ़ते कानूनी दबाव से तवज्जो हटाने की कोशिश? PTI के अंदर नज़्म ज़ब्त पर उठने वाले क्या ये तहरीक को मजबूत करेंगे या कमज़ोर? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और उनके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर। आप दोनों को वेलकम करती हूँ। शौकत साहब, कराची में पहले 2 रोज़ आपकी जमात की जानिब से पीपल्स पार्टी की तारीफें की गई, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ और खुद सुहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें यहाँ भुट्टो और बीबी शहीद की हुकूमत नजर आई। मगर कल जलसे से कबल अचानक संगीन इल्जामात लगाए गए और कहा गया कि जी सिंध में आमरीत है। पुलिस एक्शन पर सिंध हुकूमत ने वीडियोज भी जारी की कि जिनमें यह दावा था कि कारकुनान ने पुलिस पर शेलिंग और पथराव किया। आखिर ऐसा क्या हुआ रातों रात के फिजा एकदम बदल गई? देखिए, और कोई वजह नहीं थी, पॉपुलैरिटी वजह है। उनका ये ख्याल था कि PTI का एक आम से प्रोग्राम होगा, एक आम से वज़ीर आला है, नौजवान है, बस वो आके चला जाएगा। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट से लेके हैदराबाद और फिर उसके बाद जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है उनकी, तो उसकी वजह से फिर उनको काफ़ी उनको मुश्किलात आई हैं। और इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि जो उन्होंने मुलाकातें रखी थी वज़ीर आला साहब ने, वो मुलाकात भी उन्होंने कैंसिल करा दी। और जो ताजरों के साथ जो एक मुलाकात रखी गई थी वो भी उनसे कैंसिल करवाई गई। तो ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ा पर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब पता चला कि कंप्रोमाइज पार्टी है। और जिस तरह नून लीग कंप्रोमाइज है, इसी तरह PTI भी पीपल्स पार्टी भी कंप्रोमाइज है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो अपनी आज़ादाना कोई तशख़्ख़ुस रखती है या आज़ादाना, क्योंकि जो फॉर्म 47 की जहां जहां हुकूमतें बनी है वहां उन पे एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही उन्होंने इस तरह के कारनामा किया है कि पुरमन एक इस्तकबालिया था, पुरमन जगह जगह अपने कारकुनों से मुलाकातें थी, पुरमन जलसा था, NOC भी दी गई और फिर एकदम आप कंटेनर ला के खड़े कर दिए गए। तो ये तो उन्होंने बड़े हालात खराब करने की कोशिश की, लेकिन PTI वालों ने हमेशा तहम्मुल और बुर्दबारी और सब्र का मुजाहरा किया। लेकिन कारनामा ये करते हैं फिर हमारे ऊपर थोपते हैं। जो भी कोई गलत काम होता है वो ये खुद कर लेते हैं पहले, फिर कहते हैं PTI ने ऐसा किया। तो आई थिंक कि जो सूबाई हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने वजीर को भेजा, टोपी पहनाई, हमने बड़ा समझा कि शायद ये हुकूमत बड़ी जमहूरी है। लेकिन उसके बाद जब PTI के जलसे देखे, लोगों की आमद देखी, तो उसके बाद वो बुखला गई। और बुखलाहट के उसके अंदर जो है उन्होंने जो कुछ किया, उससे जो सिंध के गयूर अवाम है, जो सिंध के मेहमान नवाज अवाम है, उनका सर झुका दिया इस हुकूमत ने। मतलब बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल सिंधी अवाम की तरफ से वो नहीं था। सिंध के अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है, हमारे लोगों का इस्तकबाल किया है। सिंध ने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं तमाम कौमियतों के लिए। शौकत साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची में अच्छी तादाद में आप लोग निकालने में कामयाब हो गए। अवामी तहरीक और 8 फरवरी को मुल्क बंद करने की कॉल दी जा चुकी है,
مگر اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ احتجاج کس پلیٹ فارم سے ہوگا، تحریک تحفظ آئین کے تحت یا پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ محمود خان اچکزئی کے لاہور دورے پر ہم نے دیکھا کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کا استقبال نہ کرنا اور پھر ان کا یہ گلہ بھی کرنا کہ پی ٹی آئی میں نظم و ضبط نہیں اور ہر 100 بندے کا ایک لیڈر ہے۔ آپ اس تنقید سے متفق ہیں، جبکہ انہی کو آپ نے پوزیشن اتحاد کا سربراہ بھی بنایا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اب تنظیم وغیرہ، ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے اور پاپولر جماعت بھی ہے، پاپولر لیڈر عمران خان بھی سب سے پاپولر ہے۔ اب یہ کوئی کیا بھی کہے پی ٹی آئی کے خلاف، اب ظاہر ہے جو اس کو جو کہنا ہے کہے، لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا اور جمہوریت کی بحالی، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق کی بحالی، یہ سارے ہمارے اس پہ، عدلیہ کی آزادی، یہی ہمارا گول ہے۔ اور جب ہم یہ اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ملک کے اندر امن بھی آئے گا، ملک کے اندر خوشحالی بھی آئے گی۔ آج ملک کی جو اگر آپ دیکھیں معاشی طور پہ جو ملک جس مشکل سے دو چار ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک، تو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی بات بار بار کی گئی ہے، جس سے آپ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سر، جن کے پاس اختیار ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ واضح کر چکی ہے کہ وہ بات نہیں کرے گی، تو پھر آپ کے پاس عملی آپشن کیا بچتا ہے؟ پریکٹیکلی کیا حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ حکومت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے عوام کو۔ 3 سال ہو گئے۔ اب دیکھیں اگر یہ اس طرح چلتی رہے گی تو لوگ خود ہی سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو پھر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ دیکھیں عوام ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بڑھی نہیں رہی ہے، آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال 2.9 بلین ڈالر تھی، اب 2.4 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے۔ پنجاب کے اندر 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور جو بے روزگاری کی شرح اس وقت وہ تقریباً 22% پہ پہنچ گئی۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح، ان کی حکومت کی اپنی مجبوری ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ تو سر، فواد چودھری صاحب بھی، جو ان کا گروپ ہے، انہوں نے بھی آپ کے معاملات حکومت کے ساتھ بہتر کرانے کی کوشش کی ہے اور عمران خان سمیت شاہ محمود قریشی کی رہائی کے دعوے بھی کیے ہیں، مگر آپ نے انہیں بھی مسترد کیا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد بھی قائم نہ رہ سکا۔ اگر آپ سب کو مسترد کرتے رہیں گے تو پھر ایک مؤثر اپوزیشن تحریک کیسے چلے گی جس سے واقعتاً اب حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ دیکھیں حکومت کو ٹف ٹائم مل رہا ہے ابھی، اس کے بعد جو ہے نا، دیکھیں عوام، آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ جو فسطائیت ہے کچھ عرصے کے لیے ہوگا۔ کل آپ نے دیکھا سندھ کے اندر کتنی لاٹھی چارج ہوئی، کتنے لوگوں کو مارا، لیکن لوگ پھر بھی آئے، اندھیرا کیا پھر بھی لوگ آئے۔ تو آئی تھنک کہ اب یہ چیزیں رکے گی نہیں۔ اب یہ جو موومنٹ شروع ہو چکی ہے، آئی تھنک یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ نہیں تو اور فسطائیت کے بجائے ملک کے حوالے سوچنا چاہیے حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ہم نے ملک کو کس طرف لے جانا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا ہے اور اس سے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، تو قرضوں کے سے ہی ملک چلانا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ملک چل نہیں رہا ہے، لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دے رہے ہیں، مہنگائی میں۔ ٹھیک، لیکن آپ اوبویسلی ایک بہتر مؤثر تحریک کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، اوبویسلی اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، جس طرح سے تحریک تحفظ آئین ایک احتجاج کی بات کر رہی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کی ہے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی، لیکن اب جب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اگر دونوں طرف خوش ہیں تو اچھی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی جو کوشش ہے وہ تو شروع سے یہی رہی ہے کہ ہم اپوزیشن کو مضبوط کریں۔ اور یہ وجہ یہ بھی ہے کہ اچکزئی صاحب کو جو نامزد کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن اتحاد ہو، لیکن اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال یہ تو جو آئی نے خود کو دیکھنا ہوگا، جو آئی کو، کہ وہ کہاں پہ
کھڑی ہے اس وقت، اپوزیشن میں بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، تو کہاں ٹھیک، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب بھی موجود ہیں۔ تیمور صاحب، آپ نے جلسہ گاہ کھول دی مگر جلسہ گاہ کی جانب آنے والے تمام راستے بند کر دیے، آخر ان اقدامات کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پی ٹی آئی کا وہاں جلسہ ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کو اس سے کیا خوف تھا جو اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں؟ پیپلز پارٹی تو خود کو ایک آئینی اور جمہوری جماعت کہلاتی ہے، تو پھر یہ رویہ کیسے جمہوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہمیں کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا، نہ ہی ہمیں کوئی وحی نازل ہوئی تھی کہ ہمیں جو ہے سو پی ٹی آئی کے پی کے چیف منسٹر کو ریسیو کرنا ہے، عزت دینی ہے، مان دینا ہے۔ ہم نے ڈیموکریٹک نارمز کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم نے صوبائی ہارمنی بڑھانے کے لیے یہ جسچر دیا تھا، نہ کہ صرف ہم نے ان کو سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا۔ پر ہمارے وزیر سعید غنی صاحب نے جو ہے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، جو کہ ضرورت نہیں تھی جو کہ کرنے بڑا کی، اچھا تاثر گیا تھا اس میں۔ ہم نے ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہم آگے چلے اور ان کو سندھی ٹوپی، سندھی اجرک سے ہم نے ویلکم کیا۔ اس کے بعد میرے خیال سے اس میں قصور اتنا کوئی کے پی کے چیف منسٹر کا تو نہیں ہے، پر جو ان کی سندھ لیول کی جو لیڈرشپ ہے، ورکرز ہیں، وہ شاید سمجھے تھے کہ لوگ خود ہی آ جائیں گے اور کچھ ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا، پر انہوں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آنے نہیں ہیں، وہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے، لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ جو جلسے کا انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی، ہم نے پہلی باری میں، پہلی فرصت میں ان کو وہ جلسے گاہ بھی دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا یہ جلسے گاہ ان سے بھر نہیں سکتی، جلسے گاہ تو کیا اس کا 10% حصہ بھی جو ہے ان کے ورکرز بھر نہیں سکتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے سے ہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ جو ان کے سب سے بڑے فتنے حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے ایک دن پہلے جلسے سے کہہ دیا کہ ہمیں جلسے گاہ نہیں مل رہی۔ اس کے بعد کلیئرفیکیشن دی ناصر شاہ صاحب نے، اور انہوں نے ذمہ اٹھایا کہ نہ کہ صرف آپ کو پرمیشن مل رہی ہے، پر ہم آپ کو وہ گراؤنڈ بھی ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مہربانی کر کے اپنے بندوبست اور اپنے انتظامات جو ہے وہ شروع کریں، فیس وغیرہ جو بھرنی ہوتی ہے وہ بھریں، تاکہ ڈیلے نہ ہو اور آپ کو کوئی بہانہ نہ ملے۔ پر اس کے باوجود جو ہے یہ بہانہ مارتے گئے، ابھی پرمیشن نہیں مل رہی، ابھی وفاق سے پرمیشن نہیں ملی، ابھی ڈی سی نے دی۔ جب آپ کو ہم نے سندھ حکومت نے وربل پرمیشن دے دی اور خود آپ کو ریکویسٹ کی کہ اپنے انتظامات شروع کریں، تو اس کے بعد یہ بہانہ جو ہے یہ بنتا نہیں تھا۔ یہ سراسر ایک بہانہ تھا، کیونکہ ان سے لوگ نہیں ہو رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ایشو اس طرف جائے گا تو شاید ہم نہ ریسیو کرنے جاتے، نہ ہم آؤٹ آف دا وے جاتے۔ اگر چیزیں خراب ہونی تھیں تو پھر ہمیں ضرورت کیا تھی اتنا سٹیپ آگے بڑھ کے ان کو ریسیو کرنے کی؟ تو میرے خیال سے وہ جو ایک ببل تھا ان کے ذہن میں کہ اتنے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے نام پہ اور نعرے پر جو ہے گراؤنڈ بھر جائیں گے اور گاڑیوں کی گاڑیاں، ہزاروں گاڑیاں آ جائیں گی، تو وہ سارا ان کا جو ہے وہ ببل اب برسٹ ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے وہ حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان نہ تو اس ملک کے ساتھ سچا ہے، اور جتنا نقصان اس ملک کو، اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کے اداروں کو عمران خان نے دیا ہے، شاید 100 سال میں انڈیا بھی نہ دے سکے۔ پر الحمدللہ چیزیں ٹریک پر ہیں، چیزیں واپس آ گئی ہیں، ہماری اکانومی بہتری کی طرف جاری ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل جو دوست تھے، دوسرے ممالک تھے، انٹرنیشنل ممالک تھے، وہ سارے اچھے ٹرمز پر پاکستان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ ہر کوئی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کو اپنا دوست اور اپنی گہری سر، نو ڈاؤٹ سفارتی سطح پر تو اچھا جا رہا ہے، لیکن اوبویسلی ملک کے اندر معاشی صورتحال ابھی بالکل سنبھلی نہیں ہے، کوئی اس قسم کی انویسٹمنٹس بھی نہیں آ رہی، ایک سیاسی انریسٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ آئے تھے سہیل آفریدی صاحب تو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر ایک بہت اچھا تاثر دیا گیا تھا، بہت اچھا جیسچر تھا، مگر پھر اس کے بعد ہم نے جیسا دیکھا کہ باغ جناح میں پولیس کی جانب سے کارکنان پر شیلنگ کی گئی، پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ملاقات تھی اس کو بھی کینسل کیا گیا۔ کیا یہ وہ مہمان نوازی ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی جس کی باتیں پیپلز پارٹی کر رہی تھی؟ بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی انفارمیشن اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلے جو ہے پولیس والے جو کہ ہم نے جن سپاہیوں کو ان کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا تھا، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کو نقصان دیا گیا۔ اس کے بعد مجبوراً جو ہے واٹر کینن سے ہم نے کراؤڈ کو ڈسپرس آف کیا، کیونکہ یہ جلسہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سارا ایک ڈرامہ تھا جو بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا۔
اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ نجی چینلز کے جو ہے وہ رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی گئی، ان کے ساتھ مار پٹائی کی گئی، اپنے جو ہے ان کی ایک نجی ڈی ایس این جی کو توڑا گیا. تو یہ سب چیزیں تو پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی نا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں گے. اور ظاہری بات ہے مراد علی شاہ صاحب نے خود ٹائم دیا تھا سی ایم کے پی کے کو، پر ان حالات کے بعد جب آپ ہم پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، آپ ہمارے جو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو جلسہ ہے وہ جلسے گاہ کے اندر کریں گے، پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں دیں گے، آپ اس بات سے مکر گئے. آپ نے جو ہے اپنا پرائیویٹ اور پبلک دونوں پراپرٹیز کو نقصان دیا، آپ نے رستے بند کیے، آپ نے کراچی کی عوام کو تنگ کیا، ٹریفک جیمز لا کر. تو اس سب کے بعد میرے خیال سے مراد علی شاہ صاحب کا ملنا سی ایم کے پی کے سے بالکل بھی بنتا نہیں ہے. تیمور صاحب، آپ لوگ بظاہر تو حکومت کا حصہ نہیں ہے مگر سب سے مضبوط اتحادی ہیں. ایسے میں حکومتی اقدام جس طرح کے کیے جا رہے ہیں، جو مقدمات اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس پر پیپلز پارٹی خاموش نظر آتی ہے، بلکہ خود سندھ میں بھی پولیس کے ذریعے کارکنان کو روکتی نظر آئی ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی کو کسی بھی حکومتی اقدام سے علیحدہ کیسے تصور کیا جائے؟ جو نون لیگ کر رہی ہے اس کا ذمہ تو پھر آپ پر بھی بطور اتحادی جماعت آتا ہے. جی، بڑے افسوس کے ساتھ پہلے تو ہم اس بات پہ قائل تھے کہ جو ہوا ہے اور جو پنجاب میں جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا. پر میرے خیال سے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب نے صحیح کیا. اگر اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے واقعات ریپیٹ کریں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آ کے ایک امن امان جو ہے ایک شہر کا وہ خراب کریں گے، تو یہ تو بالکل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سوچا ہوا تھا اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے پرانے بیک سٹیپس پر پھر سے ریپیٹیشن کریں، پھر سے کوئی 9 میں جیسا واقعہ کریں. اور انہوں نے پوری کوشش کی، پر کیونکہ سندھ حکومت اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھی، کیونکہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ میجرز دیے ہوئے تھے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے لوگوں کی، تو بچ بچا ہو گیا. ورنہ جو ہے سو میرے خیال سے تو بہت زیادہ نقصان کرتے. تو گرفتاریاں بھی جو ہو رہی ہیں، جو کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گئی، تو ہم نے پہلے کہا تھا، یہ بڑی ہم نے واضح بات کی تھی سی ایم کے پی کے ساتھ کہ اگر کسی نے بھی کوشش کی امن امان خراب کرنے کی، اگر کسی نے کوشش کی روڈ رستے بند کرنے کی اور پبلک پراپرٹی کا نقصان کرنے کی کوشش کی، تو ہم بالکل ایکشن لیں گے. تو ہم نے یہ کہا تھا. اور جہاں پر پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان ہوگا، جہاں پر شہریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، جہاں پر پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا جائے گا، جب نجی چینلز کی ڈی ایس این جیز کے اوپر حملہ کریں گے، تو بالکل گرفتاریاں بھی ہوں گی، اریسٹ بھی ہوں گے اور ایکشن بھی لیا جائے گا. یہ تو قانون ہے. نو ون کین ٹیک دا لا انٹو دیئر اون ہینڈز. ہمیں تو اپنے صوبے کی جو ہے قانون ہے اس کی رٹ تو ہمیں قائم رکھنی ہے. ٹھیک. اس وقت سر نظام کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کیا چانسز ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ یہ اتحاد بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اپوزیشن جوائن کر سکتے ہیں. کیا نئے نظام میں پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانے کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ بالکل. ہمیں تو اس بار بھی بات کی گئی تھی کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ پی ایم کا کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو پچھلا سیٹ اپ آیا تھا، جب ہم نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کیا تھا، تب بھی ہمیں آفر تھی کہ آپ جو اگر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بننے چاہتے ہیں تو ہم اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. پر چیئرمین بلاول نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بالکل ہوں، پر جب میری اکثریت ہوگی، جب میں سنگل لارجسٹ میجورٹی لاؤں گا تو میں پرائم منسٹر ہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بہتری آ رہی ہے، پیپلز پارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو زرداری ضرور ہوں گے انشاءاللہ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، جب سڑکوں پر نعرے ہوں، لاشیں گری ہوں، عالمی طاقتوں کی دھمکیاں فضا میں معلق ہوں اور مذاکرات کے سائے میں بمباری کے نقشے بن رہے ہوں، تو یہ محض احتجاج نہیں رہتا، یہ تاریخ بننے لگتا ہے. ایران اس وقت اسی تاریخ کے دہانے پر کھڑا ہے. 28 دسمبر 2025 کو معاشی بدحالی کے خلاف اٹھنے والی آواز آج حکومت مخالف بغاوت، ریاستی کریک ڈاؤن اور عالمی تصادم میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے. ایران میں ریال کی تاریخی گراوٹ، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں میں اب تک کم از کم 500 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ ہیومن رائٹس ادارے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ہزاروں افراد گرفتار ہو چکے ہیں، مساجد نذر آتش ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور حکومت اسے امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے رہے ہیں.
दूसरी तरफ वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बज रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान में मुजाहिरीन का कत्ल उनकी रेड लाइन है। फौजी ब्रीफिंग, साइबर ऑपरेशंस, नई पाबंदियां और मुमकिना हमले सब मेज पर मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर को ईरान पर हमले के ऐसे मंसूबों पर ब्रीफ किया गया है जिनमें गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है ताकि हुकूमत को अंदरूनी दबाव में लाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी क़यादत ने राब्ता किया है, मुलाकात तय पा रही है, मगर ये जुमला सब कुछ बदल देता है। हमें शायद मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़े। इधर ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ट्रंप का मवाजना फिरौन और नमरूद से करते हुए संगीन नताइज की धमकी दी है। पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने ऐलान किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल जायज़ अहदाफ होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अब सवाल सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं रहा। वेनेजुएला, क्यूबा, इसराइल, खलीज, ये सब एक ही आलमी शतरंज के मोहरे बनते जा रहे हैं। अगर ये महाज आपस में जुड़ गए तो तेल की कीमतों से लेकर आलमी मईशत और खित्ते के अमन तक सब कुछ मुतासिर होगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सूरत हाल सफारती तवाज़ुन, माशी दबाव और इलाकाई सलामती के नए इम्तिहानात लेकर आ सकती है। यही वो लम्हा है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमला, क्या हम आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान इस मामले में खुद को गैर जानिबदार रख पाएगा? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एजाज चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। एजाज साहब, ईरान का मामला पेचीदा हो गया है। अमेरिका की जानिब से सिर्फ खदशात नहीं बल्कि एक तरह से ऐलान कर दिया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कि वी मे हैव टू एक्ट बिफोर टॉक्स। क्या ये सफारती दबाव है या प्रीएम्प्टिव मिलिट्री सिग्नलिंग है? डिपेंड करता है कि ईरान की हुकूमत इन प्रोटेस्ट पे काबू पा लेती है कि नहीं। आपको याद होगा कि पिछले 25-30 साल में कई बार ये तहरीकें उठीं और आज से 3 साल पहले तो वो महासा अमीनी की बहुत ही तेज़ हो गई थी तहरीक, लेकिन उनकी हुकूमत ने काबू पा लिया था। अगर तो हुकूमत काबू पा लेती है, जिस तरह आज भी उनके वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के कहा कि हम काबू पा लेंगे, बल्कि पा लिया है, तो फिर तो ये कुछ करना भी चाहें तो शायद ना कर सकें, कम से कम इस हवाले से। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बड़ी ख्वाहिश है कि 12 रोज़ा जून की जो जंग हुई थी इजराइल की, उसमें उन्होंने देखा कि इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी भी काफ़ी है। तो चुनांचे इसके बहाने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे तो वो पहले काफ़ी काम कर चुके हैं, तबाह भी किए हैं काफ़ी चीज़ें, अब वो मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो गोया वो जो स्ट्राइक्स हैं उनका मकसद ज़रूरी नहीं है कि ये रिजीम अगर चेंज होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान काबू भी पा ले तो स्ट्राइक कुछ फिर भी शायद करना चाहें कि चले इनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी ख़त्म करें। तो बहाने की तलाश में है अहले मगरिब, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि मुमकिन है गवर्नमेंट काबू पा ले और हो सकता है कि गवर्नमेंट ना काबू पाए, तो इन दोनों के ऊपर फिर उसके मुज़मिरात होंगे। जी ठीक, मतलब अगर काबू पा भी लेती है तो फिर भी दे माइट फाइंड सम एक्सक्यूज टू डू इट। तो सर, अगर अमेरिका वाकई ईरान पर कोई लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करता है तो क्या ये फिर मशरक़ वस्ता में हम ये कह सकते हैं फुल स्केल रीजनल वॉर का आगाज हो जाएगा? जी हो सकता है जी, ये लेकिन याद रखिए कि खित्ते में ईरान के कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए साथ खड़ा हो जाए उसके, सिवाय इसके कि चीन कोशिश करेगा, क्योंकि वेनेजुएला की ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट हुआ है। अब ईरान की भी ऑयल सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो मसाइल हो सकते हैं। तो चीन अपने ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार करेगा, लेकिन क्या कोई उसके लिए खड़ा हो जाएगा, मुझे मुश्किल लगता है। और ना ही मुझे ये नज़र आता है कि ये कोई खुली जंग करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जब इन्होंने इस किस्म की धमकी लगाई तो ईरान ने कहा कि फिर आपके यहाँ पे जितने अड्डे हैं गल्फ की रियासतों में हैं वो सब के सब फिर निशाने पे होंगे। उसके बाद अमेरिका जो है एकदम से बैक ऑफ कर गया। तो इसलिए खुली जंग मुझे अभी कम से कम होती नज़र नहीं आ रही। जी सर, अब क्योंकि सफारती लिहाज से मामलात का एक तजर्बा रखते हैं, कहा यह जा रहा है कि ईरान में मुजाहिरों के पीछे इसराइल और अमेरिका का रिजीम चेंज ऑपरेशन है। आप क्या समझते हैं कि ईरान में जो हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं और 500 के करीब जान से भी जा चुके हैं, क्या इन सबको इसराइल या अमेरिका की प्रॉक्सी कहना नामुनासिब नहीं? बिल्कुल नामुनासिब है।
یہ داخلی تحریک ہے. جس طرح میں آپ سے عرض کیا کہ 1999 سے 2003 تک کئی تحریکیں چلیں, 2007 میں چلیں, 2009 میں چلیں, 2009 سے 2011 تک چلیں, 2017 میں چلیں, پھر 2022 میں چلیں. یہ جتنی تحریکیں چلتی رہی ہیں وہ کیونکہ اقتصادی حالات خراب ہیں. اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ 28 دسمبر کو تاجر نکلے سڑکوں پر, اور آپ کو یاد ہے کہ ریولوشن لانے میں بھی تاجروں کا بڑا کردار تھا. تو وہ نکلے, دکانیں بند کی, تو پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے گئے سارے کے سارے. میرا خیال میں یہ داخلی ہے اور اس سے صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں ایران کے جو دشمن ہیں, اسرائیل ہے, امریکہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اسی بہانے مزید کمزور کر دیا جائے, اور اگر ہو سکے تو گورنمنٹ کو بٹھا دیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. جی سر, جس طرح کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ تو انتہائی دردناک ہیں. وہاں مساجد اور مذہبی عمارتوں کو جلائے جانے کی اطلاعات ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی ایک بڑی تعداد آزادی کے نعرے لگا رہی ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مہسا امینی کے قتل پر بھی ہم نے ایسے ہی احتجاج دیکھے تھے. اب ایران نے بھی جوابی حملے کا اعلان تو کیا ہے. اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کے ٹارگٹس کو نشانہ بنائے گا, مگر جو اس کی اندرونی صورتحال ہے اس میں عوامی سپورٹ کے بغیر کیا ایران کوئی کامیاب حملہ کر سکتا ہے؟ مشکل ہوگا, لیکن اگر ایران پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس سے ایرانی قوم کو, ایرانی جو حکومت ہے اس کو ایک جواز مل جائے گا اور بھی طاقت کے استعمال کا, چاہے اپنے لوگوں پر ہو چاہے جوابی طور پر. جس طرح میں نے کہا کہ ایران کے لیے ممکن شاید نہ ہو سکے کہ امریکہ کے اوپر حملے کرے, لیکن امریکہ کے جو مفادات ہیں علاقے میں ان پر تو حملے کر سکتا ہے نا جی. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی اتنا آسان کام ہوگا. البتہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے سب سے اہم تو ضروری ہے کہ یہ جتنے ہو رہے ہیں فسادات ان پہ قابو پایا جائے. اور میں جو آج ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ایران کے وزیر خارجہ کی, اس سے تو مجھے لگتا یہ تھا کہ کافی حد تک وہ قابو بھی پا گئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے بیچ میں کہ یہ جو مسجدوں پہ اٹیک ہے یا اتھارٹیز پہ جو اٹیک ہے یہ بھی زیادہ باہر سے کوئی اسپانسرڈ ایلیمنٹس بیچ میں داخل کیے گئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کی قوتیں کوشش کریں گی کہ اس موقع کو فائدہ اٹھا کے ایران کے اندر مزید بدامنی پیدا کی جائے. اور ہو سکتا ہے وہ ان کی یہ خواہش اور کوشش ہو کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ جو ہے وہ لپیٹی جائے. جی بالکل. اور لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایران کو بچانے کے لیے روس اور چین جو ہیں وہ بوٹس آن گراؤنڈ لے کر آئیں گے, یا صرف بس سفارتی آپ دیکھ لیں لحاظ یا سیکیورٹی کونسل میں ہی آواز اٹھائیں گے؟ سیکیورٹی کونسل میں تو ضرور اٹھائیں گے, ویسے بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کریں گے, لیکن اپنے بوٹس لے کر آئیں مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا. جی بوٹس لانا بڑا, دھمکیاں بھی دیں گے لیکن بوٹس نہیں لائیں گے. ابھی چین تو اپنا پیسفل رائز کر رہا ہے, پرامن طور پر ابھر رہا ہے, وہ ابھی ایک دم سے اپنی ترقی کو روکنا نہیں چاہتا. اور روس تو یوکرین میں پھنسا ہوا ہے اتنا زیادہ, وہ کیسے ادھر آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی. جی حالانکہ چین سر ایران کا بڑا ایک معاشی شراکت دار ہے. جی ہے, بالکل ہے, اور وہ ایران کے اندر اثر و نفوذ بھی رکھتے ہیں اور ان کی پوری مدد بھی کرنا چاہیں گے. لیکن کیا وہ مدد اس صورت میں ہوگی کہ وہ اپنے ٹروپس لے آئیں؟ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اکوپمنٹ سپلائی کر دیں, کوئی پہلے بھی اس طرح کی کوئی امداد شاید انہوں نے کی ہو ان کے ساتھ, تو اس وجہ سے وہ تو ان کی ہمدردیاں مکمل طور پر ایران کے ساتھ ہوں گی. لیکن اپنے فوجی خود لے کر آئیں, یہ چین کا میرا خیال شعار بھی نہیں ہے اور شاید یہ نہ کرے وہ. جی ناظرین, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر, پاکستان کے لیے یہ بحران کتنا حساس ہے؟ کیا ہم واقعی اسٹریٹجک نیوٹرلٹی کی برقرار رکھ سکتے ہیں یا ہمیں کسی ایک طرف جھکنا پڑے گا؟ کیونکہ ایران میں امریکہ یا اسرائیل کی پراکسی کا آ جانا ہمارے لیے بلوچستان میں سیکیورٹی مسائل بھی پیدا کرے گا, اور معاشی لحاظ سے بھی تیل کی سپلائی اگر متاثر ہوتی ہے تو پیٹرول کی قیمتیں, ڈالر کی قیمت کا بڑھ جانا ہمارے لیے تو پھر انتہائی خطرناک ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. دونوں سینیریوز میں اگر ان کے ہاں کوئی بھی جھڑپ ہوتی ہے یا کوئی اور بدامنی بڑھتی ہے, دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے یقیناً ہم ہمسایہ ملک ہے ایران کا. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ہمیشہ ایران کے ساتھ ہمدردی رہی ہے. 12 روزہ جنگ بھی جو ہوئی تھی جون میں, اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا پاکستان نے مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان صرف حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ان کے عوام جو ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی ہمدردیاں رہتی ہیں. بہرحال حکمران تو کچھ نہیں ہوتے, عوام ہی اصل چیز ہوتی ہے اور عوام ہی اپنے حکمران کو لاتی ہے. therefore پاکستان کو یہ کنسرن تو رہے گا کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے
اور پاکستان چاہے گا کہ پرامن طریقے سے اس کا مسئلہ کا حل ہو، لیکن اگر کوئی باہر سے قوت آتی ہے اور ایران کے اندر اپنے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یقیناً پاکستان اس قسم کی قوت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. جی بالکل سر. ابھی حالیہ دنوں میں ترکی نے بھی پاک سعودیہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ پاکستان عسکری ہتھیاروں خصوصاً JF-17 کے حوالے سے لیبیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی مختلف معاہدوں میں جا رہا ہے. کیا ہم نیا عسکری اور سفارتی بلاک بنانے جا رہے ہیں جس کو پاکستان لیڈ کرے گا؟ بلاک تو نہیں دیکھیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ایسے وقت میں جب دنیا کا نظام درم برم ہو رہا ہے، ایسے میں ہر ملک اپنے ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو یعنی مضبوط کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لائک مائنڈڈ اپنے جیسے ملکوں کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے. تو پاکستان بھی وہی کر رہا ہے جو دنیا میں سارے ممالک کر رہے ہیں. تو ہمارا تو ترکی کے ساتھ بڑا گہری دوستی ہے، ہماری چین کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، ہماری سعودی عرب کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے. تو چنانچہ ہماری بھی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس جیسے ملکوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارے ایگریمنٹس ہوں. ان کی بھی یہی خواہش ہے کیونکہ پاکستان کو مئی 2025 کے بعد سے خاص اہمیت ملی ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں. تو یہ بگڑتے ہوئے عالمی نظام کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ سارے جو لائک مائنڈڈ ملک ہیں وہ آپس میں اس قسم کے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان بھی اس میں اسی کاوش میں شریک ہے. جی ٹھیک. اعجاز صاحب، ایران اسٹریٹجک لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک ایسا مڈ پوائنٹ ہے کہ اس پر قبضے سے صرف ایران نہیں بلکہ یمن، لبنان، شام، بحرین اور عراق تک کا معاملات کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ایک طرح سے پورے معاشی ہب سمیت تیل کے ذخائر پر قبضے کی مانند ہے. کیا عالمی طاقتیں ایران پر حملے پر بھی ایسے ہی خاموش رہیں گی جیسے وینزویلا کی مرتبہ خاموش رہیں؟ وینیزویلا چونکہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہے، نسبتاً دور ہے، وہاں بیان تو سخت دیا چین نے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. اور نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو آئی ہے امریکہ کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ویسٹرن ہیمسفیئر ہم پہ چھوڑ دے، باقی جگہ جو ہیں ان پہ ہم سلیکٹیولی آئیں گے. تو اس وجہ سے وینیزویلا اور ایران میں بڑا فرق ہے. ایران تو بالکل یہاں پہ چین کے بہت قریب ہے، اور چین نے تو باقاعدہ یہاں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، ان دی سینس کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کی آپس میں سمجھوتا بھی کروایا، دوستی بھی کروائی. ان کی ایران کے ساتھ ساری ہمدردیاں ہیں، اور کل کو اگر برکس جو ہے وہ نان US ڈالر کرنسیز میں آتا ہے تو چائنا کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ ایران کا آئل جو ہے یوان میں خریدے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اب چین اس طریقے سے بالکل بیہیو کرے گا جس طرح وینیزویلا کے کیس میں کیا ہے. وینیزویلا کے کیس میں بھی وہ غم و غصے کا اظہار تو کیا، لیکن اتنی شد و مت سے نہیں کیا جتنی وہ شاید ایران کے کیس میں کریں، کیونکہ ایران بہت قریب ہے ان کے، اور ان کے جو اپنے مفادات ہیں وہ بہت جڑے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. سر، ایک طرف امریکہ نے ایران سے محاذ کھول لیا ہے، وہیں لاطینی امریکہ میں کیوبا، گرین لینڈ اور وینزویلا پر بھی کنٹرول کی بات کر رہا ہے. خود کو اس نے وینزویلا کا عبوری صدر بھی ڈکلیئر کر دیے اور گرین لینڈ پر حملے کی بات بھی کر رہا ہے. مگر پوری دنیا سوائے بیانات کے کوئی عملی رد عمل نہیں دے رہی. کیا ہم 2026 میں دوبارہ بارڈرز حدود کو بدلتا دیکھ سکتے ہیں جیسے 1950 کی دہائی میں کئی ممالک بنے بھی اور ٹوٹے بھی؟ مشکل لگ رہا ہے جی. بارڈرز کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہتا، حکومتیں تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر بارڈر کو تبدیل کیے بغیر ایک حکومت آپ کی مرضی کی آ جائے تو نیچرلی ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو امریکہ کی بھی یہی خواہش ہوگی. بارڈر تبدیل کرنے سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. فائدہ تو اسی صورت میں کہ اگر وہی ملک آپ کا حامی ہو جائے. یعنی ایران میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو ان کی حمایت یافتہ ہو. تو پھر یعنی ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بارڈر کو تبدیل کریں. مجھے کم از کم بارڈر کی تبدیلی کی طرف معاملہ جاتا نظر نہیں آ رہا. سر، ہم اس وقت دنیا کو پوسٹ ڈپلومیسی فیز میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں جہاں فیصلے میز پر نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے، کیونکہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے تو پھر مکمل ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ قراردادیں تو پیش کی جاتی ہیں، اسپیچز بھی ہوتی ہیں، لیکن افیکٹو نہیں ہوئے وہ، چاہے وہ غزہ کا معاملہ ہو یا باقی کہیں بھی. جی ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ جو
سارے جو آپ کو بین الاقوامی قوانین نظر آتے تھے یا اقوام متحدہ جیسی قسم کی تنظیمیں ہیں، ان کی تو اب کسی کو پرواہ نہیں ہے، کم از کم امریکہ کو یا بڑی طاقتوں کو تو زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ چین ابھی بھی بات کر رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق معاملات طے کیے جائیں، لیکن امریکہ تو اس وقت ایک منہ زور گھوڑے کی طرح ہے، وہ بالکل سننے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ چکے کہ مجھے بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنے داخلی قوانین سے متعلق مجھے تعلق ہے۔ تو چنانچہ اقوام متحدہ کی کمزوری ہو رہی ہے، مزید ہوگی، بلکہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں جن کو وہ انٹرنیشنل بیوروکریسیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے ہم ہٹنا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ بیکار کی ہیں ان کے نزدیک۔ جی بہت شکریہ سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔